बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाक़दार हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात। एक तरफ पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल है, मुआशी सूरत हाल इंतहाई मखदूश, लेकिन दूसरी जानिब इसराइल जंग बहुत ज़्यादा इंसानी अलमिया जन्म ले रहे हैं और हमास के साथ हिज़्बुल्लाह और दीगर जो मिलिटेंट्स और जंगजू ग्रुप्स हैं वो मैदान में आ चुके हैं और वो भी पसपाई अख्तियार करने के लिए तैयार नहीं, पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। और वो कहते हैं कि ये हमारी हतमी जंग है, हमारी हतमी लड़ाई है और हम किसी भी सूरत में कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे और पस कदमी के बजाय पेश कदमी करेंगे और बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने से दरेग नहीं करेंगे। मामला काफ़ी गंभीर हो चुके हैं, लड़ाई काफ़ी शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। तमाम की तमाम आलमी ताकतें, रीजनल प्लेयर्स सारे के सारे मैदान अमल में उतर चुके हैं और इसमें अब जो मुसलमान ममालिक हैं वो उनका एक इत्तेहाद होता हुआ नज़र आ रहा है। और ये ख़ास तौर पे इस ईरान जो है वो एक साइड पे था। ईरान और सऊदी अरब के रहनुमाओं के दरमियान जब से बातचीत हुई है मोहम्मद बिन सलमान और ईरानी सदर के दरमियान, उसके बाद काफ़ी उम्मीदें बराई हैं और सूरत हाल ऐसी है कि एक मुतफ़िक़ा पॉलिसी, एक मुतफ़िक़ा राह अमल आ सकता है। इस वक्त मैं आपको बताऊं कि हमास ने जनूबी इसराइल के साहिली शहर पर राकेट दागे हैं। जुमे के दिन भी उन्होंने राकेट दागे और आखिरी इत्तलाआन तक भी वो हमले उनको अपने अहदाफ को वो निशाना बना रहे थे और इसराइली शहर अश्कलोन है उसको वो निशाना बना रहे हैं। और इत्तलाआत जो हैं गैर मुल्की ज़राए अबलाग तमाम के तमाम रिपोर्ट कर रहे हैं, तस्वीर के साथ, वीडियोज़ के साथ। वहाँ पे मीडिया मौजूद है और मीडिया भी अब जो है वो रॉयटर्स के भी एक नुमाइंदे जो हैं वो जाँ बहक हो चुके हैं इस मामले में। एक फ़लस्तीन के जो सहाफ़ी हैं वो शहीद हो चुके हैं। ये सब के सब हो रहे हैं और जो इत्तलात आ रही हैं उसके मुताबिक हमास की अस्करी विंग अल-क़स्साम ब्रिगेड ने 150 राकेट जो हैं वो जुमे के दिन भी दागे हैं और उसके बाद भी वो हमला कर रहे हैं। और दूसरी जानिब आलमी इदारा सेहत की जो अलमनाक रिपोर्ट है वो है कि गजा से मरीजों की मुंतकली अब नामुमकिन हो चुकी है। बाकायदा तौर पर उन्होंने एक स्टेटमेंट इशू किया। उन्होंने कहा कि गजा में मुकामी सेहत के हुकाम ने मुतला किया कि इसराइल की जानिब से गजा के लोगों के लिए इनखला के हुक्म के तनाजुर में अब शुमाली गजा के अस्पतालों में मौजूद मरीजों को निकालना नामुमकिन दिखाई देता है। और आलमी इदारा सेहत के तर्जुमान तारिक ने यह कहा है कि शदीद ज़ख्मी अफराद को हस्पतालों से मुंतकिल करने से इनकी ज़िंदगी खतरे में पड़ सकती है। ये वो मरीज़ हैं जिनकी ज़िंदगी को बचाने के लिए वेंटिलेटर्स का सहारा लिया जा रहा है। अगर इन लोगों को वेंटिलेटर से हटाना मौत के मुंह में धकेलने जैसा होगा तो सिचुएशन ये है कि अब क्योंकि अल्टीमेटम दिया हुआ है और गजा से उन्होंने कहा है कि गजा खाली करें और गजा खाली करने के लिए उन्होंने कहा जी अस्पतालों से तो मरीजों को नहीं निकाला जा सकता, लेकिन हुक्म हाकिम है कि हर सूरत में गजा खाली होना चाहिए और शुमाली गजा वो कहते हैं जी खाली करें और यहाँ से आप निकलें। इसी तरीके से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन जो हैं वो भी दौरे पे निकले हुए हैं। पहले वो इसराइल गए थे और फिर उन्होंने महमूद अब्बास फ़लस्तीनी सदर जो है उनसे मुलाकात की है, फिर दोहा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो महमूद अब्बास से गजा की पट्टी पर हुकूमत करने वाले अस्करीत पसंद ग्रोह हमास के सियासी हरीफ हैं और उन्होंने सुबह अमान पहुंचने के बाद उर्दन के शाह अब्दुल्ला से मुलाकात करेंगे जो टोनी ब्लिंकन है और इसराइल के वज़ीर आज़म बेंयामीन नेतन्याहू के साथ बातचीत के लिए इसराइल मुलाकात हो चुकी है। अब वो पहुंचे हैं, उन्होंने महमूद अब्बास से मुलाकात कर ली है और कतर में भी, दोहा में भी उनकी मुलाकात और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है। जो इत्तलाआत मिली है जी ये गैर मुल्की ज़राए अबलाग रिपोर्ट कर रहे हैं तमाम के तमाम। उसके मुताबिक इसराइली इंतज़ामिया ने गजा के शुमाल में रहने वाले तकरीबन 11 लाख अफराद को पट्टी के जनूबी हिस्से में मुंतकिल होने के लिए कहा है और रिहायशियों को वादी गजा के जनूब में एक ऐसे मुकाम पर मुंतकिल होने का कहा जा रहा है जो एक दरिया के किनारे पर वाक़ है। यानी कि शुमाली गजा जो है पूरा का पूरा शहर, गजा शहर और वादी गजा के इलाकों समेत जी ये सारे जो हैं लोग, इनको कहा जा रहा है कि यहाँ से आप निकलें फ़लस्तीनियों को। और यहीं से लड़ाई शुरू हो चुकी है और इसी पे लड़ाई हो रही है। जो इस वक्त सिचुएशन है वो उर्दन के फौजी मकबूजा मगरबी किनारे के साथ उर्दन के सरहद के करीब भी बहुत सारे मुजाहिरीन हैं और पूरी दुनिया में मुजाहरे हो रहे हैं। ये बात आप ध्यान में रखिए कि जुमे के दिन तमाम के तमाम पूरी दुनिया में मुजाहरे हुए हैं और लोग अब गजा के रिहायशी जो हैं अपने घर छोड़ने पर मजबूर हैं और नकल मकानी कर रहे हैं और बेशुमार लोग कर रहे हैं और बिल्कुल आप समझें कि
ایک وہ بے گھر، پہلے ہی بے گھر ہو چکے ہیں اور ایک بار پھر وہ بے گھر ہونے جا رہے ہیں۔ ادروائز الٹیمیٹم 24 گھنٹے کا تھا، انہوں نے کہا اگر یہ خالی نہ کیا تو پھر ہم اس کو راکھ کا ڈھیر بنا دیں گے۔ اور افغانستان میں اتنی بم نہیں گرائے گئے جتنے گرائے گئے ہیں جی 2-3 دنوں میں غزہ میں گرائے گئے ہیں، تقریباً 6000۔ آج سے 24 گھنٹے پہلے کا نمبر ہے وہ 6000 ہے، تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک چھوٹے سے شہر میں اتنے بم گرے ہیں تو اس کے بعد ہو کیا سکتا ہے اور وہاں پہ کیا سچویشن ہوگی۔ اس قدر حملے کیے جا رہے ہیں اور اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، اور یہ کوئی جانبدارانہ جو ہے وہ رپورٹنگ نہیں ہو رہی، بلکہ امپارشل غیر ملکی ذرائع ابلاغ کر رہے ہیں۔ اور بیجنگ میں ایک واقعہ ہوا ہے جی، اسرائیلی سفارت خانے کے اہلکار پر حملہ ہوا ہے اور اس بات کی ابھی تک تصدیق نہیں ہوئی کہ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، اور اس میں ایک شخص نے چاقو سے حملہ کرتے ہوئے وہ دیکھا گیا جی۔ اور اسرائیلی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ جمعہ کو یہ حملہ سفارت خانے کے احاطے میں نہیں ہوا بلکہ اس کے باہر ہوا ہے اور اس کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب صورتحال جو ہے، عرب برادری جو ہے وہ اسرائیل اور حماس کی لڑائی کے بیچ میں پھنس کر رہ گئی ہے، جبکہ دوسری جانب جی جو سلسلہ چل رہا ہے غزہ سے اسرائیل پر راکٹوں سے حملے کا سلسلہ جاری ہے، اور بے شمار جو بچے ہیں، خواتین ہیں، بوڑھے ہیں، وہ بیچارے اللہ کو پیارے ہو رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، اور بالکل واقعتاً معصوم جانیں جو ہیں وہ ضائع ہو رہی ہیں، کیونکہ جنگ میں ہوتا یہ ہے کہ ظاہر ہے فوجوں کی لڑائی ہوتی ہے اور فوجیں آمنے سامنے لڑتی ہیں، فوجی تنصیبات کو حملہ بنایا جاتا ہے، سب کچھ کیا جاتا ہے، لیکن سول آبادیوں کو نشانہ نہیں، لیکن یہاں پہ ٹوٹل سول آبادی جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے۔ اور پھر ایک اسرائیل کے اس کے بعد حزب اللہ نے کہا ہے کہ جی اسرائیل کے خلاف جنگ میں حماس کا ساتھ دینے کے لیے ہم مکمل طور پر تیار ہیں۔ اسرائیل نے کہا، ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہ نے ہمسایہ ملک لبنان کا دورہ کیا ہے اور حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ سے ملاقات کی ہے، اور انہوں نے متنبہ کیا کہ غزہ میں فلسطینیوں کے خلاف جاری جنگی جرائم بلا شبہ اجتماعی رد عمل کا باعث بنیں گے، اور حزب اللہ اپنے فلسطینی اتحادیوں کی حمایت جاری رکھے گی، اور اسرائیل پر حملہ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو جنگ میں ایک نیا محاذ کھل سکتا ہے۔ حزب اللہ کے رہنما نے کہا ہے کہ وہ اسرائیل کے خلاف جنگ میں حماس کا ساتھ دینے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ غزہ میں حماس کی طرح حزب اللہ کو بھی برطانیہ، امریکہ اور دیگر ممالک نے دہشت گرد تنظیم قرار دیا ہوا ہے۔ تو لبنان میں جبکہ یہ تنظیم جو ہے حزب اللہ عسکری اور سیاسی طور پہ طاقتور تنظیم اور اسے ایران کے قریب سمجھا جاتا ہے، یہ بھی سلسلہ۔ اس کے علاوہ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں جی، امریکی وزیر خارجہ کی آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ بہت زیادہ ملاقات ہو چکی ہیں، اسرائیل پہ راکٹ داغے جا رہے ہیں، اسرائیل پر بھی داغے جا رہے ہیں، اور دوسری جانب اسرائیل پہ حملے کر رہا ہے، یہ سلسلہ بہت زیادہ۔ لیکن المناخ ہے، امریکی وزیر خارجہ کے بعد امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے وہ اسرائیل میں موجود ہیں جی، پہلے ٹونی بلنکن گئے تھے، اب وزیر دفاع گئے ہیں۔ امریکی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ یہ غیر جانبداری کا وقت نہیں ہے اور ہم کھل کر اسرائیل کے ساتھ ہیں اور ہم اسلحہ بھی دیں گے، سب کچھ دیں گے۔ پینٹاگون اسرائیل کو اضافی فوجی امداد بھیجنے کے لیے بھی تیار ہے، گولہ بارود، فضائی دفاعی ساز و سامان بہت جلد اسرائیل پہنچ جائے گا، اور اس کے لیے انہوں نے کہا جی کہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اسلحہ بارود کم نہیں ہوگا، وہ ہم دیتے رہیں گے۔ یہ اس وقت چل رہا ہے جی۔ اب جو صورتحال ہے، غزہ کی پٹی جو ہے جی دنیا کا وہ کہتے ہیں جو گنجان آباد علاقوں میں سے ایک ہے، تقریباً 365 مربع کلومیٹر کا علاقہ ہے، اور اس میں 20 لاکھ لوگ جو ہیں وہ آباد ہیں، اور لہذا مربع کلومیٹر میں تقریباً 5700 فی مربع کلومیٹر افراد کے ساتھ یہ لندن میں آبادی کے تقریباً برابر ہے، اور یعنی کہ لندن میں جتنی آبادی ہے اتنی ہی آبادی غزہ کی پٹی ہے، جو کہ خالی کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، اور یہ سلسلہ اس وقت جاری ہے، اور یہی اصل میں المیہ ہے اور یہی وجہ تنازع بھی ہے۔ اور غزہ شہر سے جی بہت ساری ایسی آڈیوز ویڈیوز آ رہی ہیں جن میں جو المناک مناظر جو ہیں وہ دیکھے جا سکتے ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ جو ہیں وہاں سے اپنا ساز و سامان لے کے بہت ہی بے حالی میں وہ وہاں سے ہجرت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ باقی رہا جی احتجاج، جمعے کے دن پوری دنیا میں احتجاج کیا گیا، اور نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں، لیکن پاکستان میں یہ ہوا کہ وہاں پہ ذرا تھوڑی سی سختی کی گئی تھی اور کچھ لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف
کے ساتھ جو وابستگی ہے وہ برداشت نہیں کی جا رہی پاکستان میں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سرحدی بار پر حملے کے بعد اسرائیلی فوج کی لبنانی علاقے کی طرف توپ خانے سے جوابی کارروائی کی ہے اسرائیلی فوج نے لبنانی علاقے کی طرف، اور اسرائیلی دفاعی افواج نے یہ کہا ہے کہ ایک دھماکے سے لبنان کے ساتھ اسرائیل کی سرحد پر واقع سیکورٹی بار کو معمولی نقصان پہنچا ہے، یعنی کہ ادھر بھی حملے ہو رہے ہیں اور یہ کافی زیادہ لڑائی پھیلتی جا رہی ہے۔ لیکن سب سے زیادہ بار بار جو ہم کہہ رہے ہیں کہ پوری دنیا اس وقت جو اقوام متحدہ اس کو جنگی جرائم کا کہہ رہی ہے، جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ یہ جنگی جرائم ہے اور یہ غیر انسانی سلوک ہے اور یہ ایسا کچھ کیا جا رہا ہے۔ اور اسرائیل کی جانب سے بھی ایک اور دعویٰ بھی کیا گیا ہے کہ حماس کی تنصیبات غزہ کے مرکزی شفا ہسپتال کے تہ خانے میں موجود ہیں۔ اب ظاہر ہے پہلے بھی سکول برباد کیے جا چکے ہیں، ہسپتالوں پہ حملے ہو چکے ہیں، تو اب وہ کہتے ہیں کہ جو ہاسپٹل ہے اس کا شفا ہسپتال اس کے تہ خانہ میں حماس کے لوگ موجود ہیں۔ لیکن ان حملوں کا نتیجہ یہ ہوا ہے جو اسرائیل نے کیے ہیں شہری آبادی پہ، اس میں بہت زیادہ یرغمال جو بنائے گئے تھے، لوگ حماس نے یرغمال بنائے تھے وہ بھی مارے گئے۔ ان میں سے بھی ظاہر ہے جب حملہ ہوتا ہے تو پھر اس میں یہ تو نہیں جو حملہ میزائل یا راکٹ یا جو وہ تو نہیں دیکھتے کہ اس میں کون مر رہا ہے، تو اس میں بھی یرغمالی بھی کافی سارے مارے جا چکے ہیں اس اسرائیل کے ان حملوں میں۔ یہ ساری کی ساری معاملات ہیں۔ یہ سچویشن اس وقت ہے جی دوحہ میں جو امریکی وزیر خارجہ اور قطری وزیر خارجہ نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس کے اکارڈنگلی انہوں نے کہا جی کہ اسرائیل سے کہا ہے کہ وہ غزہ میں عام شہریوں کے تحفظ کے لیے ہر ممکن کوشش کریں۔ یہ امریکی وزیر خارجہ اور قطری وزیر خارجہ نے مشترکہ پریس کانفرنس کی ہے، تو امریکی وزیر خارجہ نے یہ بات کی ہے کیونکہ قطر یہی کہہ رہا ہے اور اس نے یہ دھمکی دے دی ہے کہ اگر غزہ پر یہ حملے بند نہ کیے، عام شہر پہ سول آبادی کو نشانہ بنانا بند نہ کیا تو ہم پوری دنیا کو گیس بند کر دیں گے۔ تو امریکی وزیر خارجہ نے یہ کہا ہے کہ غزہ میں عام شہریوں کے تحفظ کے لیے ہر ممکن کوشش کریں، اور اس بات کا بھی اعتراف کیا کہ غزہ میں متعدد خاندان متاثر ہوئے ہیں اور اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ پہلا موقع ہے جی کہ امریکی وزیر خارجہ نے یہ بات کی ہے۔ اور امریکی دوسری بات یہ کہی کہ تصدیق کی ہے امریکی وزیر خارجہ نے کہ امریکہ اسرائیل کے ساتھ اور دیگر بین الاقوامی اداروں کے ساتھ مل کر غزہ میں محفوظ علاقہ قائم کرنے کے لیے کوشاں ہے، یعنی ایک نیا شہر آباد کیا جائے گا اور یہ علاقہ خالی کر کے اسرائیل کو دے دیا جائے گا، جو سمجھ آ رہا ہے، اور اسی کے لیے وہ آگے چل رہے ہیں۔ اور غزہ میں امداد پہنچانا ایک پیچیدہ عمل ہے، اور کیونکہ حماس عام شہریوں کی آڑ میں چھپ کر اپنا تحفظ یقینی بناتا ہے اور اس لیے یہ مسائل ہو رہے ہیں۔ امریکی حکومت قطر کے ساتھ مل کر غزہ کے غزہ سے یرغمالیوں کو رہا کروانے کے لیے کوشاں ہیں، یعنی کہ اصل مسئلہ تو یہی چل رہا ہے کہ وہاں پہ جو یرغمالی ہیں ان کو کیسے رہا کروایا جائے، اور قطر اس میں یہ رول ادا کر رہا ہے۔ جبکہ دوسری جانب حماس نے یہ کہا ہے کہ اسرائیلی فضائی حملوں میں غیر ملکیوں سمیت 13 یرغمالی مارے گئے ہیں، اور نئی جنگی کابینہ کا حلف برداری کے موقع پر نیتن یاہو نے یہ بتایا ہے کہ مشکل دن آنے کو ہیں، یعنی آگے لڑائی جو ہے وہ سخت ہے۔ ہیومن رائٹس واچ نے اسرائیل پر غزہ کی پٹی اور لبنان پر بمباری میں سفید فاسفورس استعمال کرنے کا بھی الزام عائد کیا ہے، کہ یعنی کہ کیمیکل استعمال کیا جا رہا ہے۔ یرغمالیوں کی رہائی تک غزہ کا محاصرہ ختم نہیں کیا جائے گا، اسرائیل نے کہا ہے، اور 150 افراد کو یرغمال بنا چکا ہے۔ حماس نے یہ کہا ہے کہ حماس نے کم از کم 150، لیکن اس سے زیادہ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں۔ جو اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتروس کہتے ہیں کہ غزہ میں اسرائیلی بمباری اور ناکہ بندی کے دوران شہریوں تک خوراک، ایندھن اور پانی جیسی اشیاء ضروریات پہنچانے کی اجازت دی جائے۔ حماس کے حملوں میں اسرائیلی ہلاکتوں کی تعداد تقریباً 1500 تک پہنچ چکی ہے جی، اور غزہ پر اسرائیلی فضائی حملوں میں 1400 سے زائد جو ہیں افراد ہلاک ہو چکے ہیں، لیکن یہ تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے جو کہ غیر سرکاری اعداد و شمار ہیں۔ یہ سب کچھ بتایا جا رہا ہے۔ لڑائی میں مزید شدت آنے کا جی اسرائیل نے کہا کہ مزید لڑائی میں شدت آئے گی، اور غزہ کی سرحد کے قریب پیادہ فوج، بختربند، توپ خانہ اور 3 لاکھ ریزرو فوجی بھیج دیے ہیں، یعنی ایک بہت بڑی جنگ اور بہت بڑا حملہ تیار کیا جا رہا ہے شمالی غزہ کے لیے۔ اور یہ ہے سچویشن اس وقت، اور 24 گھنٹے کا الٹیمیٹم ختم ہو رہا ہے شمالی غزہ میں۔ تو اب تک کی یہ ہیں اطلاعات۔ اور دوسری جانب جو اس وقت عالمی برادری جو اس وقت ایکٹیویٹی کر رہی ہے، ملاقاتیں کر رہی ہے، مسلم برادری خاص طور پہ طیب اردوغان
کہ ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے طیب اردوان کا فرانسیسی صدر سے، اور مغرب کو کشیدگی کم کرنے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے۔ ترک صدر نے کہا ہے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ناقابل قبول ہیں، یہ بھی طیب اردوان نے کہا ہے، اور ترک کی فلسطینیوں کو مدد فراہم کرنے کے لیے سرگرم عمل ہے۔ اردن میں امریکی وزیر خارجہ کی فلسطینی محمود بتا چکا ہوں، ایرانی وزیر خارجہ کی حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل سے ملاقات ہوئی ہے، اور ایرانی وزیر خارجہ کی حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل سے ملاقات ہو چکی ہے۔ اسی طریقے سے فلسطینی وزیر داخلہ کا بھی اسٹیٹمنٹ آ چکا ہے کہ اسرائیل ہمیں دوبارہ ہماری زمین سے بے گھر کرنا چاہتا ہے، اور یہ وہی بات ہے کہ شمالی غزہ جو ہے وہ خالی کروایا جا رہا ہے، اور ایک گریٹر پلان جو ہے اس گریٹر پلان کی طرف بڑھا جا رہا ہے۔ تو یہ ہے جی اب تک کی اطلاعات اور اب تک کی خبریں۔ تو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس جنگ و جدل کو ختم کرے اور سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اور ہمارے جو حکمران ہیں جو ملک دنیا بھر کے ممالک اور خاص طور پر مسلم امہ اور OIC وہ جب تک متحد نہیں ہوتے اس وقت تک یہ مار پڑتی رہے گی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔